watching Sabir TV. बातों को, उन हवालों को जब हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं तो ये हवाले हमारी रहनुमाई के लिए गलीतियों 3 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 9 आयत तक जब इन बातों को देखते हैं तो इसमें हमें 2 तरह के काम जो है हमारी जिंदगी में नजर आते हैं। 2 तरह की बातें हम देख रहे हैं कि इसमें मुआज़ना किया जा रहा है, एक ईमान और एक शरीयत। क्योंकि खुदा के कलाम में जब हम देखते हैं कि आज बहुत ज्यादा जोर जो है बहुत सारी डिनोमिनेशन जो है वो अमल करने पे दे रही है, लेकिन शायद ईमान उनके दिलों में हो या ना हो इसे कोई गर्ज नहीं लगती। ये बहुत जरूरी है कि ईमान हमारी जिंदगी में पहले पैदा होता है। पहले पैदा होने वाली चीज इंसान को तब्दील करने वाली जो बात है वो ईमान से शुरू होती है, अमल तो उसके बाद शुरू होते हैं। सबसे पहले कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि जब खुदा ने इब्राहिम को बुलाया, खुदा ने उसको ऊर से के सहरा में भी एक राह बन जाए, तो सहराओं के अंदर से वो रास्ते बनाना जानता है। ऐसे वीरानों से वो जिंदगियों को बुला लेता है और अपने काम की खिदमत और अपनी बरकतें उन पर नहीं देता है। जब बाकी कलाम में से हम इन बातों को सीखते हैं तो आज ईमान और शरीयत के दरमियान बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर हम गौर करेंगे। कलाम मुक़द्दस में इन 2 बातों पर बहुत ज्यादा बात हो सकती है, बहुत ज्यादा तफसील से हम जा सकते हैं। आप सारा दिन बैठे रहे तो ये गुफ्तगू खत्म नहीं हो सकती, लेकिन हम चंद एक बातों पर गौर करेंगे। उसमें से 3 बातें खुदा के कलाम में से मैंने रखी हैं। हमें ईमान और शरीयत के दरमियान मुआज़ना करने की जरूरत है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि शरीयत और वादे के बारे में हमें जानने की जरूरत है। शरीयत और वादे के अंदर क्या फर्क है, खुदा इनके बारे में क्या कहता है। वादा जो इब्राहिम से किया गया और शरीयत उसके 4 से 30 साल के बाद मूसा के जरिए बनी इस्राएल को दी गई। तो इन बातों में बहुत ज्यादा फर्क है। 4 से 30 साल पहले एक शख्स को रास्तबाज करार दे दिया गया, कौमों का बाप उसे ठहरा दिया गया, ईमानदारों का बाप उसे कहा गया। और बाद में आकर अगर हम शरीयत के दौर में उसके अमाल पर गौर करें तो ये इंसाफ नहीं है, बल्कि उस शरीयत पर गौर करें जो ईमान के जरिया से हमारे अंदर पैदा होती है। आज उस शरीयत को आज हम देखेंगे जो ईमान के जरिया से खुदा यीशु मसीह के जरिया से हमें मिलती है। वो शरीयत खुदा के कलाम में से आज हम देखेंगे। और इसके बाद तीसरी बात, शरीयत हमारे लिए क्यों जरूरी थी और जरूरी है, क्यों? जब हम इन बातों पर गौर करते हैं तो खुदा के कलाम में इस हवाले पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि किसने तुम्हें अफसून कर दिया। अफसून का मतलब क्या है? जादू, या कह रहे हैं गुमराह, ठीक है ना। गलीतियों के खत में गलतियों की कलीसिया को ये पौलुस रसूल से बातें करता है और उन्हें कहता है कि तुम तो बिल्कुल खुदा के साथ चल रहे थे, खुदा के साथ तुम्हारी जिंदगी वफादारी से चल रही थी, और किसने तुम्हें गुमराह कर
زندگی پر دکھائے گئے ان دکھوں کو اس نے سہا، ان پریشانیوں کو، ان تکلیفوں کو اس نے برداشت کیا، اور بعد میں ان باتوں کو تھوڑا تھوڑا پڑھتے جائیں گے اور ہم ان سے سیکھتے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ عمل کر کے آپ نے روح کو پایا؟ نہیں۔ ہم نے روح قدس کیسے پایا؟ ایمان کے روح سے۔ خدا یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور روح قدس پھر کیا کرتا ہے؟ جو ہمیں انعام میں دیتا ہے۔ آج ہم بہت ساری باتیں جو ہیں شاید شریعت کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، شریعت کے اندر ہم ان باتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں نجات تک شاید مہیا نہیں کرتی، لے تو جاتی ہیں، راستہ تو بتاتی ہیں، لیکن نجات سے ہم کنار نہیں کرتے۔ اور بہت سارے لوگ آج شریعت کے اندر نجات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضروری ہے، عمل ضروری ہے خدا کے ساتھ، اور ان باتوں کو جب ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں تو ابراہیم کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کہ وہ جب خدا ان پر ایمان لایا تو راست بازی کی نہ لیا۔ کیا کہتا ہے؟ آگے کہتا ہے کہ کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ روح کا مطلب یہاں پر یہ بیان کرتا ہے کہ اب ایمان سے شروع کر کے اور جسم کے طور پر، یعنی کہ ان باتوں کے ذریعے سے جو جسمانی ریاضت ہے یا عملی طور پر ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے ان پر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ لکھا ہے کہ تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اور جسم کے طور پر پورا کرنا چاہتے ہو۔ یعنی کہ ہم ایمان لاتے وقت خدا یسوع پر ایمان لا کر ہم نجات پاتے ہیں، لیکن بعد میں شاید ہمارے اندر جب ایمان کی ریاضت ہو جاتی ہے، ہماری زندگی خدا کے ساتھ وفاداری سے چلنا شروع ہوتی ہے، تو ہمارا عمل آٹومیٹکلی خدا کی مرضی کے مطابق چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایمان لا کر ہم اس نجات میں داخل ہوتے ہیں اور پھر عمل ہماری زندگی میں ہم نیک کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو وہ ہمارا عمل جو ہوتا ہے ہمارے اندر ایک ریاکاری پیدا کر دیتا ہے، ایک گھمنڈ پیدا کر دیتا ہے، جس کے وسیلہ سے ہماری سوچ تھوڑی تھوڑی تبدیل کی جاتی ہے کہ نہیں میری زندگی تو اب بالکل پاک صاف ہو گئی ہے، میں اب تو کپڑا بھی پاک صاف پہنوں، میں تو یہ بھی پاک صاف، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تبدیلی یہ ہمارے اندر آتی ہے کہ ہم اس روح کو یا اس روحانیت کو اپنے اندر قائم نہیں رکھ پاتے، ہم جسمانی طور پر تو بڑے پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے پہلی بات پر آج غور کریں گے، ہمیں ایمان اور شریعت کے درمیان موازنہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر اس کی ہیڈنگ اگر دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ شریعت بمقابلہ ایمان، تو اس میں جب ہم ان کو آپس میں موازنہ کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ کیا تم نے اتنی تکلیفیں بے فائدہ اٹھائی تم نے؟ مگر شاید بے فائدہ نہیں، بس تمہیں جو تمہیں روح بخشتا اور تم میں موت سے ظاہر کرتا ہے، کیا وہ شریعت کے اعمال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے؟ ہمارے اندر خدا کام کرتا ہے، ہمارے اندر جو خدا اپنے پاک نور کے وسیلہ سے کام کرتا ہے، کیا وہ ہماری عملی زندگی سے ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس ایمان کے وسیلہ سے جو ہم خدا یسوع پر رکھ کر خدا یسوع کی نجات پر اپنا ایمان رکھتے ہوئے اس کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ لکھا ہے کہ چپ چاپ اپنی نجات کے کام کیے جاؤ، یعنی کہ جب ہم اس کی حضوری میں ایمان کے ساتھ آئے جاتے ہیں تو پھر ہم پر فرض ہے، پھر ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم عملی طور پر بھی
اس کے ساتھ چلنا شروع کرے. بعض بات صرف عملی عمل ہم رکھتے ہیں لیکن ایمان ہماری زندگی میں قائم نہیں رہتا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. اگر عمل ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر آپ کا ایمان بھی بیکار ہے. کیونکہ ایمان جو ہے بغیر عمل کے کیا ہے؟ مردہ ہے. ایمان حقیقت میں ہمارا اسی وقت شروع ہوتا ہے، عمل جب اسی وقت شروع ہوتا ہے جب ہم ایمان خدا یسوع پر لاتے ہیں. اس وقت سے ہماری ساری جو راستی ہے، راست بازی کے کام ہے، اس وقت شروع ہو جاتے ہیں. اور ہم ان باتوں کو خدا کے کلام میں سے اگر دیکھیں تو میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب اور اس کا 12واں باب جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر خدا نے ابراہیم کو جب ایمان اس کے اندر پیدا کیا، جب خدا نے اس کو بلایا تو اس نے بڑا خوبصورت قدم اٹھایا. یہاں پر لکھا ہے اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناپیداروں کے بیچ سے نکل اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو. یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا جب اس سے بات کرتا ہے، اس سے کلام کرتا ہے تو اس کے اندر ایک یہ سوچ آتی ہے اور وہ بندوبست شروع کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس نے اپنے ناپیداروں سے پوچھا نہیں، اس نے اپنی بیوی سے پوچھا نہیں، اس نے اپنے بچوں سے پوچھا، گھرانے سے پوچھا نہیں، بلکہ اس نے خدا کی اس بات کو اہمیت دی، خدا کے اس کلام کو اس نے اپنے دل میں رکھا، اس پر ایمان لایا. اور یہی ایمان اس کے لیے راست بازی کی نہ کیا. کیا کرتا ہے وہ خدا کے کلام میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے، آگے کلام سے باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو تجھے مبارک کہیں گے ان کو میں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. سب قبیلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا خطہ، کوئی ایسا قبیلہ باہر نہیں ہے. زمین کے سب قبیلے یعنی کہ زمین پر رہنے والے سب لوگ جو اس قوم سے ہیں یا جو اس قوم سے نہیں ہے، سب کو خدا اپنے بندہ کے وسیلہ سے، اپنے بندہ کے ذریعہ سے برکت دے گا. لیکن کیسے؟ خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ برکت خدا یسوع مسیح کے ذریعہ سے اس تک پہنچی. خدا یسوع مسیح کی زندگی اور اس کی صلیب کے ذریعہ سے آج پوری دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے خون میں شفا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس پر یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ کیا کرے گا؟ نجات پائے. یہ اسی نسل کا سبب آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی وعدے کا ایک پریکٹیکل آپ کو نظر آ رہا ہے، رزلٹ نظر آ رہا ہے. اس نے اس دنیا میں آ کر اپنے قیمتی بیش قیمت خون سے پوری دنیا کو کیا کیا ہے؟ خرید لیا ہے. مکاشفہ 5 باب میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنے خون سے دنیا کے قبیلوں کو پوری، بلکہ باتوں کو پڑھ لے میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 5ویں باب میں دیکھیں تو بڑی خوبصورت بات ہے. ان باتوں کو اگر پڑھیں تو ہمارے یہ برکت کا باعث ہوگی. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے 5ویں باب اور اس کی آیت ہم پڑھیں گے. 5ویں باب کی 9ویں آیت سے لکھا ہے اور وہ نیا گیت گانے لگے کہ تو بھی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے
سے لوگوں کو خرید لیا ہے۔ خدا یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہم خریدے گئے ہیں۔ یہ برکت ایسے ٹرانسفر نہیں ہوئی ابراہیم کی۔ ابراہیم کو خدا نے بلیس کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تم قوموں کے لیے دنیا کے زمین کے سب قبیلے تیرے سبب سے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ آج اس برکت کو پانے کی ضرورت ہے اور اس برکت کو پانے کے لیے ہمیں خدا یسوع پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر شریعت جو ہے وہ ہماری، اگر شریعت سے آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شریعت خدا کے کلام میں دیکھیں شریعت ہمیں دیتی کیا ہے۔ شریعت کے ذریعے سے ہم کہاں تک پہنچتے ہیں؟ وہی باتیں گلتیوں 3 باب اور اس کی 5 باب کی 3 باب کی 21 آیت سے اگر پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں، خدا کے وعدوں کے خلاف نہیں ہے شریعت۔ وعدہ دوسرا پوائنٹ جو ہے میرا، خدا اپنے وعدے سے کبھی منحرف نہیں ہوتا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ بس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی تو البتہ آواز پائی شریعت کے سبب سے ہوئی، مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کے ماتحت کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو یسوع مسیح نے ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے۔ وہ وعدہ جو ایمان کے ذریعے سے خداوند یسوع پر ایمان لا کر ہم نجات کے حقدار بن جاتے ہیں، وہ وعدہ ایمان کے ذریعے سے خدا کے کلام میں ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ عزیزو، اگر ہم اس نجات تک پہنچنا چاہتے ہیں تو شریعت صرف وہاں تک پہنچانے کا ہمیں ایک راستہ بنتی ہے۔ یہاں پر آگے لکھا ہوا ہے، لکھا ہے کہ ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے۔ پس 24 آیت لکھا ہے، پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں۔ راست باز پھر بھی ایمان ہی کے سبب سے ہم ٹھہرتے ہیں، کیونکہ شریعت صرف مسیح تک لے جانے کو ہمیں ایک راستہ دکھاتی ہے، ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ نجات شریعت میں نہیں ہے، نجات خدا یسوع مسیح کے خون میں ہے۔ اس نجات کو آج پانے کے لیے ہمیں خداوند کی حضوری میں جھکنے کی ضرورت ہے۔ اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے حضور پانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی کو پاستی کو ہمیں دینا چاہتا ہے، جس زندگی کو اس نے اپنے باپ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لیا ہے۔ خدا باپ، وہ کہتا ہے کہ خدا باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں، تو ہمیشہ کی زندگی اس کے اندر قائم ہے۔ اس لیے اگر آپ اور میں اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ابراہیم کسی ایمان کی قوت خدا سے مانگے، ابراہیم جیسے اس ایمان کو مانگے جو قوموں اور امتوں کو برکت دینے کا سبب بنا، اس ایمان کو مانگے خدا سے۔ آج کلیسیا کے اندر ایمان کی کمی ہے، کلیسیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایمان سرے سے نظر نہیں آتا۔ ہم شفا کے لیے بھاگتے ہیں، لیکن اگر آپ ایمان کے ساتھ کلیسیا کے اندر دعا کریں، دعا
خدا کیا آپ کو تندرستی نہیں دے گا؟ شفا نہیں دے گا؟ ضرور دے گا۔ وہ آج بھی قدرت رکھتا ہے، وہ آج بھی ہمیں شفا دینے کی قدرت دیتا ہے۔ آگے اگر ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں تو شریعت ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اور ضروری تھی اس لیے کہ خدا یسوع مسیح تک آنے میں وہ ہماری رہنما بنی۔ کیونکہ پیچھے اگر ہم ان باتوں کو پڑھیں تو خدا کے کلام میں سے تین بات کی دستیاب ہے، کیونکہ جتنے شریعت کے ایمان کا تجزیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کلمے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہے وہ لعنتی ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہا۔ اس میں ایمان نہیں ہے، وہ شریعت میں عمل کے سبب سے وہ آگے بھاگتا جا رہا ہے۔ ہمیں ایمان میں بڑھنے کی ضرورت ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں میں بھی ایمان کے ساتھ پہنچے۔ کس کے ساتھ؟ ایمان۔ اس آیت کو پڑھنے کو چھوڑ دیا ہے تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے، اس روح کو حاصل کریں۔ اور اس رسول یہی بات دہراتا ہے کہ کس نے تم کو افسون کر دیا کہ تم نے روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر ختم کرنا چاہتے ہو۔ ہمارے اندر روح کا مطلب ہے کہ ایمان کی خدا اہمیت پر زور دیتا ہے۔ خدا یسوع مسیح پر ایمان لانا سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے، تبھی ہم جب ایمان لاتے ہیں تو پھر اس کی پیروی کرتے ہوئے، اس کے کلام کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے پھر ہم راست باز بن جاتے ہیں۔ کیونکہ خدا کے کلام میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگلوں سے یہ کہا گیا تھا، یعنی کہ شریعت کے دور کی طرف خدا یسوع مسیح اشارہ کرتا ہے کہ پہلے لوگوں کے اندر یہ تعلیم تھی، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم زنا نہ کرنا، تم چوری نہ کرنا، لیکن کہتا ہے کہ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے کسی کو بری آنکھ سے بھی دیکھ لیا، دل میں سوچ بھی لیا، تو وہ کیا کر چکا؟ زنا کر چکا۔ اس لیے ہمیں عمل کرنا ہے تو ایسا کرنا ہے۔ خدا یسوع مسیح ہماری روح کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ شریعت ہمارے بدن کو ناپاکی سے محفوظ کرتی ہے، لیکن خدا یسوع مسیح کی باتیں ہماری روح کو ناپاکی سے محفوظ کرتی ہے۔ وہ ہمیں ہماری روح کو، ہمارے دل اور دماغ کو بدن سمیت ہماری روح کو پار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ کسی نے سوچ بھی لیا، پہلے تھا کہ عمل کر لیا۔ موسیٰ کے دور میں شریعت میں لکھا ہے کہ اگر تم عمل کرے تو اس کا، اگر تم برا کام کرے گا تو اس کا یہ جرمانہ ہے، اس کا یہ قربانیاں ہیں، اس کا یہ وہ ہدیے نذرانے چڑھائے جائیں گے۔ لیکن خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ نہیں، کوئی ہدیہ، کوئی قربانی نہیں چلے گی۔ جب یہ قربانی دے دی گئی ہے تو اب اور مزید کوئی قربانی نہیں ہے۔ سوچ پاک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے خیالات پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہماری سوچ پاک ہو جائے گی تو پھر ہمارا پورا بدن بھی پاک ہوگا، پھر ہماری پوری زندگی اس نجات میں،
اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوگی جس کا وعدہ خدا یسوع نے ہمارے ساتھ کیا ہے کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اور جب میں جاؤں گا تو تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا، پھر میں آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ تو یہ وعدہ ایمان کی بنیاد پر کیا گیا ہے، ہمارے اعمال کی بنیاد پر نہیں کیا گیا۔ اس لیے آج عزیزو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لائیں، کیونکہ لکھا ہے کہ مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا۔ تو ایسے نجات ملے گی ہماری زندگیوں میں عمل نجات پانے کے بعد، اس پر ایمان لانے کے بعد جب یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہماری زندگی اس کی مرضی کے مطابق جب چلنا شروع ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی ہمارے اندر ایمان پختہ ہوتا جاتا ہے، ہماری عملی زندگی تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ آگے بڑھیں تاکہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں جس کا وعدہ خدا یسوع نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ خدا آج اس کلام کے سبب سے ہمیں برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کریں۔ اور میں خاص شکر گزار ہوں آج اپنے بھائیوں کا، شاگرد بیوی کی اس بڑی خدمت کا، جو اس علاقے سے جنہوں نے آغاز کیا۔ ہماری دعا ہے کہ خدا ان کو اپنے جلال کے لیے بھرپور استعمال کرے، اپنے کلام کی خدمت کے لیے یہ جو بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے، خدا انہیں اپنے کلام کی خدمت کرنے کا بڑا بھاری فضل دے، ان کے لیے ایک بزرگ کا لگے۔